अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, प्रोग्राम विसाल उर्दू की स्पेशल ट्रांसमिशन में आप नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, मौका भी है और दस्तूर भी है, चूँकि हमारे यहाँ आज इंतखाबात हो रहे हैं पाकिस्तान में, ज़िमनी इंतखाबात। तो बड़ी अच्छी बात होगी कि हम इस हवाले से थोड़ी सी बात करें कि पाकिस्तान में जो निज़ाम चल रहा है जमहूरियत का या इंतखाबात का, उसमें किस कदर इस्लाहात की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे ऐसी खामियां हैं जिनको हम दुरुस्त कर सकते हैं। ये इंतखाबात जिसमें एक मखसूस तबके को, सरमायादारों को आगे लाया जाता है और वो जमहूरियत का ढोंग रचा के अवाम को, ममलिकत को, मिल्लत को, मुल्क को 4-5 साल लूट लेते हैं, खूब सरमाया बनाकर फिर उसके बाद ऐशो इशरत करते हैं। इस जमहूरी निज़ाम की अगर सबसे पहले हम तारीफ़ को जान लें कि जमहूरियत कहते किसे हैं, तो एक आम आदमी के लिए समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा और वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि जमहूरियत होती क्या है और हमारे यहाँ कौन सी जमहूरियत हम पे मुसल्लत की गई है। जमहूरियत की जो सादा सी तारीफ़, बहुत सारी तारीफ़ात की गई हैं, लेकिन एक सिंपल सी तारीफ़ कि आवाम की हुकूमत, आवाम के ज़रिए, आवाम के फ़ायदे के लिए। लेकिन नाज़रीन, हम देखते हैं पाकिस्तान में तकरीबन 71 साला तारीख़ में हमारी कभी इक़्तिदार पे आमिर मुसल्लत रहे हैं, तो कभी नाम निहाद जमहूरी जो सियासतदान वो मुसल्लत रहे हैं। एक से बढ़कर एक का दौर हमारे ऊपर कहर बन के मुसल्लत रहा है। हम किसी को भी आज तक ये नहीं कह सकते, अक्सरियत या फिर पूरी कौम ये नहीं कह सकती अक्सरियत के साथ कि फ़लाँ का दौर अच्छा रहा है। हर एक दौर में हमारे शिकवे शिकायतें रही हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है? हम ने जो दूसरों, जो मगरिब से हमने एक कॉन्सेप्ट ले लिया है जमहूरियत का, हम उसको अपने यहाँ लागू तो नहीं कर सके, लेकिन इस जमहूरियत का ढोल बजा के हम आवाम को खूब बेवकूफ़ बनाते रहे और अभी तक ये सिलसिला जारी है। ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जमहूरियत को और जो हमारे ऊपर ये निज़ाम मुसल्लत है, इसको इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अहमकों की हुकूमत समझते थे। अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़ा नाम है, एक फ़िक्र है, एक शख्सियत है। उन्होंने इस तर्ज़ हुकूमत को जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, इसको वो अहमकों की हुकूमत क्यों समझते थे? क्योंकि इसमें एक जाहिल और एक आलिम, एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़ गवार, दोनों को लाके एक स्टेज पे खड़ा किया जाता है और ये दुनिया की दुनिया का कोई जहन इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इवन कि हम अगर कुरानी दस्तूर को देखें तो कुरान पाक ने भी हमें वाज़े अल्फाज में कहा है कि एक आलिम और जाहिल ये कभी बराबर नहीं हो सकते। इसीलिए इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि जमहूरियत एक तर्ज तमाशा है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। ये नहीं देखते कि इस बंदे में वज़न कितना है, बस गिनती करते हैं और ये सही नहीं है। इसी तरह अगर हम देखें तो अहमकों की हुकूमत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इसलिए समझते थे कि उनका कहना है कि अज़ मग़ज़े 200 खर फ़िक्री इंसानी नमी आयत, कि अगर कहीं पे 200 गधे जमा हो जाएं तो वहाँ एक इंसानी फ़िक्र की तवक्को नहीं रखी जा सकती। हमारे यहाँ अब ये तो नहीं कह सकते कि हम अपने लीडरान को इस तरह बुरे अल्फाज से नवाजें या उनको बुरे अलक़ाबात दें, लेकिन अगर हम अपने निज़ाम को देखें, अपने सिस्टम को देखें, इंतखाबात का सिस्टम देखें और फिर उस पर अगर हम एक गहरा तज्ज़िया करें, उसको समझें, तो हमें बिल्कुल ये चीज़ें क्लियर सामने आती हैं कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। ठीक है, हमने मगरिब से ये कॉन्सेप्ट ले लिया, लेकिन चाहिए ये था कि हम इसको अपने उसूल, अपने क़वानीन दे के इसको मुरतब करते, इसमें इस्लाहात करते। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, चूँकि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मौका भी है, दस्तूर भी है कि हम समझें कि
ہمارے اوپر جو جمہوریت مسلط ہے، اصل جمہوریت اور جو ہمارے ہاں جو موروثی سیاست کو جمہوریت کہا جاتا ہے، اس میں کیا فرق ہیں اور کتنی اصلاحات کی ضرورت ہے؟ آج کے ہمارے اسپیشل خصوصی مہمان ہیں غلام نبی مدنی صاحب۔ مدنی صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ مدنی صاحب، انتخابات ہو رہے ہیں پاکستان میں، ابھی ضمنی انتخابات ہیں، تو سب سے پہلے یہ جو انتخابات کا ڈھانچہ ہے، جمہوریت کا جو تصور ہماری قوم کو سیاستدانوں کی طرف سے دیا گیا ہے، کیوں سیاستدانوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ جمہوریت جو اصل جمہوریت ہے وہ کچھ اور ہے اور ہمارے ہاں کچھ اور ہے۔ اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو اس نظام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل، یہ جو دنیا کے اندر نظام چل رہا ہے جمہوریت کا، اور یقیناً یہ تقریباً 19ویں صدی کے ابتدا میں کہہ لیں آپ، اور یا اس سے کچھ تھوڑا سا پہلے آیا ہے، اور 19ویں صدی کے بعد یعنی 20ویں صدی کا جب آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے جمہوری نظام جو ہے نا، یہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوا۔ اسلامی دنیا، ظاہر سی بات ہے، اسلامی دنیا کی ایک بہت لمبی اور طویل تاریخ ہے جی بالکل، اور اس میں مختلف ادوار جو گزرے ہیں، خلافت امیہ سے لے کر خلافت عثمانیہ تک۔ جب خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا گیا، تو خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے بعد اس سے پہلے جب خلافت عثمانیہ کے خلاف جب سازشیں ہو رہی تھیں، تو یورپ اور استعماری جو نظام تھا، طاقتیں تھیں، ان کا ایک ہدف یہ تھا کہ جو اتحاد ہے وہ ٹوٹ جائے۔ تو اتحاد کو توڑنے کے لیے پھر اس کے ذریعے انہوں نے، تاکہ وہاں کی جو عوام ہے ان کو منتشر کیا جائے، وہاں کے مسائل پر قبضہ کیا جائے، جی، تو اس لیے انہوں نے یہ ایک ڈھونگ رچایا کہ عوام کو حاکمیت دینی چاہیے۔ جو ایک خاندان ہے خلافت میں، مثلا آل عثمان جو تھے، ان کے پاس خلافت عثمانیہ کے جو پورے ایک سسٹم تھا بادشاہی، اس کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے پھر حریت کے نعرے لگائے، آزادی ہونی چاہیے اور جمہوریت ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور اس کے پھر ثمرات کیا ہوئے ہم نے دیکھ لیا کہ جو ایک مسلمانوں کی جو قوم تھی، امت مسلمہ جو متحد تھی، وہ منتشر ہو گئی، اور نتیجہ اب یہ نکلا کہ اب ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں اور وہ آپس میں الجھ رہے ہیں۔ شام بھی ملک کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی الجھ رہے ہیں، ہاں وہ بھی الجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں۔ یہ تو پورا وہاں کا سسٹم ہو گیا۔ اب جہاں تک بر صغیر کی بات ہے، بر صغیر میں بھی مسلمانوں نے 750-800 سال حکومت کی ہے، جی بالکل، اور اس میں متحدہ ہندوستان جو مسلمانوں کا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہاں جس طرح سے دیگر ممالک میں خلافت عثمانیہ کے جو ماتحت جو ادارے تھے، وہاں پر انگریز نے اور استعماری قوتوں نے قبضہ کیا، وہیں پر بر صغیر میں بھی قبضہ کیا، اور پھر پاکستان کو الگ ہونا پڑا، اور بدقسمتی سے وہاں جو مسلمان تھے ان کو اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا پڑی، جس کے بعد پاکستان آزاد ہوا۔ اب پاکستان کی جو صورتحال ہے، قائد اعظم رحمہ اللہ اور جو مسلم لیگ کے رہنما تھے، وہ پاکستان کیوں بنانا چاہتے تھے، ان کا ہدف کیا تھا؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو عوام مسلمان ہیں وہ ان کو آزادی ملے، وہ ہندو جو ان پر مظالم کر رہے ہیں، انگریز مظالم کر رہے ہیں، اس سے وہ آزاد ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ جو اسلامک جو سسٹم تھا، اسلامی اقدار تھی، تعلیمات تھیں، ان پر عمل کرنے کے لیے انہیں کوئی روک ٹوک نہ ہو، یہ بنیادی مقصد تھا۔ لیکن ابتدا میں تو ایسا ہی ہوا، کیونکہ شروع میں اگرچہ مسلم لیگ کے ساتھ بھی کچھ ایسے بڑے بڑے خاندان تھے، جو نواب تھے، وہ شامل تھے، لیکن شروع میں اگر ہم دیکھیں تو موروثیت نہیں تھی۔ پھر بعد میں یہ سلسلہ طول پکڑتا گیا۔ پھر اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے، شروع میں دیکھا ہم نے کہ یحییٰ خان اور ایوب خان اور وغیرہ وغیرہ، انہوں نے حملے بھی کیے، مطلب جمہوریت پر وہ قبضہ کر لیا۔ پھر بھٹو کے بعد جو ہے سلسلہ جو ہے یہ 70 کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ چلتا رہا، اور اب تک جو ہے وہی سلسلہ ہے۔ بھٹو کا خاندان ہے، بھٹو کو مرے ہوئے یا اسے کہنے شہید ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھٹو آج بھی زندہ ہے، اور اس کی شکلیں جو ہے نا پاکستانی عوام جو ہے وہ بھگت رہی ہے، اور سندھ میں سب سے زیادہ جو ہے پاکستان میں فیوڈلزم جسے ہم موروثی سیاست کہتے ہیں وہ ہیں۔ اب اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے اس موروثیت سے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ جی بالکل، موروثی سیاست بہت سے لوگ اس کی حمایت میں بھی بولتے ہیں کہ جب ایک جس طرح کی بھٹو ہے، اس کی بے نظیر جو بیٹی تھی، وہ ویسے ہی اس کی طرح جو ہے نا لیڈ کر رہی تھی، اس کے اندر بھی وہی صلاحیتیں تھیں، تو ہم کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے اس کو وہ اقتدار نہ ملے اور کیوں وہ سیاست میں نہ آئے، مخالفت نہیں کرنی چاہیے، کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں۔ یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بیٹا یا بھائی، ان کے اندر وہ صلاحیتیں کوالٹیز ہوتی ہیں، لیکن یہ تو مدنی صاحب 100 میں کہیں 2-4 ہی ہوں گے۔ ہمارے ہاں تو بالکل اس کے برعکس، بالکل ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بدترین جو ہے موروثیت ہے، یعنی موروثیت کی اگر کچھ تھوڑی بہت شکل ہو، اسے کسی حد تک برداشت کیا جا سکتا ہے، کوالٹی کو دیکھ کر، اس کے اندر قابلیت کو دیکھ کے، اس کی صلاحیت کو دیکھ کر۔ لیکن پاکستان میں یہ ہوا کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے، جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے، جس کے پاس جتنی زیادہ جائیداد ہے،
اس کا سیاست میں قبضہ ہوگا، گویا کہ وہ پورا کا پورا ایک الگ سے اس کی اسٹیٹ ہوگی، الگ سے ریاست ہوگی۔ اب آپ سندھ کے علاقوں میں چلے جائیں، سندھ کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر عوام کو کچھ نہیں مل رہا، صحت کی سہولت نہیں ہے، عوام کو پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے۔ اب تھر کی آپ صورتحال دیکھ لیں، 4.5-5-6 لاکھ کے قریب آبادی ہے، وہاں پر بہت بڑے صحرا ہیں، خالی زمینیں ہیں، وہ چند وڈیروں کی ہیں۔ اب وہ جو عوام ہے وہ ان کی غلام ہے، ان کے آگے بول نہیں سکتی، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ ایک الگ سے ریاست کے اندر ایک ریاست بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ جو پاکستان کے اندر موروثیت ہے کہ پیسے کی ذریعے یا اسی طرح جائیداد کے ذریعے اور مطلب اپنی اس کے ذریعے لوگوں کو غلام بنانا، یہ والی جو موروثیت ہے اس کو ہم مدنی صاحب یہ تو ایک سسٹم کافی عرصے سے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ 70 کے بعد یہ سلسلہ چلا ہے، جب بھٹو چلے گئے تو ان کے بعد بے نظیر آ گئی، پھر اس طرح چلتے چلتے دوسروں نے بھی دیکھا دیکھی یہی سلسلہ شروع کر دیا۔ لیکن جب اس سے قبل اگر ہم دیکھیں تو 2013 میں جو مسلم لیگ نون برسر اقتدار آئی، اس میں بھی یہ چیزیں کافی ساری چیزیں تھیں۔ مسلم لیگ نون کے جو لیڈر تھے میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے اپنی بیٹی کو ایسے یعنی بلا کسی وجہ کے بالکل، اور حتیٰ کہ لاہور میں حمزہ شہباز، اسلام آباد میں مریم نواز کے ایک نام چلتا تھا پولیس والے کے سامنے، اداروں میں یہ اقربا پروری تو پائی جا رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب پی ٹی آئی آئی، پی ٹی آئی کا ایک سب سے بڑا جو منشور تھا، آپ یوں کہہ لیں کہ منشور یا جو ان کا ایک ویژن تھا، جو ان کا ایک دعویٰ تھا کہ ہم اس موروثیت کا خاتمہ کریں گے، لیکن جب یہ 2018 میں یہ برسر اقتدار آ گئے تو پھر بالکل وہی جاری ہے۔ بالکل یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی موروثیت کا خاتمے کا اعلان کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ایسے بندوں کو نہیں لیں گے جو دوسری پارٹیوں سے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ شروع میں ان کے نعرے یہی تھے کہ ینگ اور جو اپنی ان کی ہے اس کو آگے لائیں گے، لیکن پھر بعد میں عمران خان نے کمپرومائز کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس کچھ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس، ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں انہیں کو لینے پر۔ تو یہ جو بات تو لے لیں، لیکن جو موروثیت کا سسٹم، جی اب موروثیت بالکل آپ نے بالکل درست بات فرمائی۔ ابھی بھی جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا کے پی میں جو پرویز خٹک ہیں، ان کے بھائی اور بیٹے وہ بھی الیکشن میں لڑے، اور اسی طرح ہم نے دیکھا جو اسد کیسر ہیں وہ بھی ہیں، اور باقی جو پارٹی ضمنی انتخابات چونکہ آج بھی ہو رہے ہیں، تو اس میں جو گجرات سے جو پیپلز یہ مسلم لیگ کاف ہے، پرویز الہی صاحب ان کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح چودھری شہاد، تو سب میں اب بھی ہم نے دیکھا موروثیت ہو رہی ہے۔ اب پی ٹی آئی کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دعوے تو بہت کیے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے کوئی اور لیڈر آ جائے اس کا متبادل، وہ یہی سوچتا ہے، دوسروں سے مختلف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر چینج لانی ہے، اور وہ وہی جس سے عوام متنفر ہے جن چیزوں سے، ان کے خلاف وہ بات کرتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جن سے عوام کو نفرت ہے ان کو ہم ختم کریں گے، جیسے موروثیت کو ختم کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ختم کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس لائے عمل ہے کوئی؟ کیا جو سسٹم اس وقت پاکستان میں وہاں پر نافذ ہے، لائے عمل کیوں نہیں؟ مثلا آپ کیسے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے تو دعویٰ کر دیا کہ ہم موروثیت کو ختم کریں گے، لیکن آپ مجبور ہیں۔ پاکستان میں الیکشن وہی بندہ لڑ سکتا ہے جس کے پاس وسائل ہوں، اور ظاہر سی بات ہے یہ فرق تو نہیں ہوا نا۔ ہاں یہی بات ہے، فرق نہیں ہوا، لیکن کم از کم اوروں سے اس آگے بڑھ کر انہوں نے اتنا بڑا اقدام تو کیا ہے نا کہ ہم اس کو ختم کریں گے۔ باقی تو نے تو اس پر کچھ بات ہی نہیں کی ہے نا، وہ تو صرف اور صرف باتیں دے رہے ہیں۔ بات نہ کرنا زیادہ بہتر تھا، بات کر کے اس کے اوپر عمل نہ کرنا یہ اس سے بری بات۔ اس کی نیت اور ارادہ ہے پی ٹی آئی کا۔ عمران خان صاحب کی ہم بات کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنے کسی خاندان کے کسی رشتہ دار کی بات بھی نہیں کی، اور نہ ہی ان کو کسی کو ٹکٹ دیا، نہ ہی کسی کو عہدے میں لائے، بلکہ اپنے بیٹوں کو بھی ایون کہ جو ان کی وہ حلف برداری کی تقریب ہوئی اس میں بھی نہیں ان کو بلایا انہوں نے۔ خود ذاتی طور پر وہ ٹھیک ہیں، لیکن اس کے ارد گرد والے لوگ جو ہیں وہ مجبور ہیں پورا نظام۔ اب آپ نے پورے نظام کو چینج کرنا ہے، اور یہ پورا نظام ایک دفعہ سے تو چینج نہیں ہو سکتا۔ 70 سال کا جو نظام گڑا ہوا ہے پاکستان، یعنی 10-15 سال ہم پھر ذلیل ہوتے رہے۔ نہیں 10-15 سال نہیں کہہ سکتے، 5 سال تو کم از کم۔ ہماری عوام کی جو ایک سوچ ہے وہ یہ بن گئی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بس آنکھ ہم جیسے جھپکتی ہے تو اس سے فوراً جو ہم چاہیں ویسا ہو جائے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، نہیں اس میں تو ٹائم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ مثلا آپ مجھے بتا دیں کہ جو ابھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، کسی عام آدمی کو آپ ٹکٹ دیں وہ ہار جائے گا۔ جب پارٹی اس کو ٹکٹ دے گی تو کیوں ہارے گا؟ آپ ہمایہ اختر کو ابھی دیکھ لیں، لاہور سے سعد رفیق کے مقابلے میں ان کو کھڑا کیا، اگرچہ پہلے وہ مسلم لیگ نون کے تھے لیکن پیسہ تھا تو وہ ہار گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یعنی مطلب خلاصہ یہ کہ اپنے جیتنے کے لیے بندہ کچھ بھی کرے، سیاست میں اپنے جیتنے کے لیے نہیں،
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سسٹم پاکستان میں انسٹال ہوا ہے 70 سال سے، اس سسٹم کو آپ ختم کریں، اس کو چینج کریں، یہ 1 سال میں، 1.5 سال میں، 2 مہینے میں، 4 مہینے میں یا 5 سال میں نہیں سمجھتا کہ یہ سسٹم چینج ہو سکتا ہے. ہاں اس میں کچھ پہلے سے اصلاحات ہو سکتی ہیں. مثلا اگر وہ 100% خراب ہے تو اس میں 30%، 40% بہتری آ سکتی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور ہم یہی فرق کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں اس بات کو، جب ہم تجزیہ کرتے ہیں ان چیزوں کو، جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو تجزیہ نگار بھی یہ سمجھتے ہیں، ہم لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم ارادہ تو ہے، نیت تو ہے، وہ ان مسائل کو سمجھ تو رہے ہیں، ان مسائل سے عوام کو آگاہ تو کر رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے. پاکستان کے اندر آج سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرپشن کے حوالے سے اور اسی طرح جو بڑے بڑے سیاستدان تھے جو ابھی گرفتار بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یار یہ لوگ بھی ایسا کرتے ہوں گے، ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہوگا اور یہ اپنے رشتہ داروں کو، دمادوں کو نوازتے ہوں گے اور عوام کو سبسڈی کے نام پر جو پروجیکٹ بناتے ہوں گے وہ اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہوں گے، اس میں گھپلے کرتے ہوں گے. لیکن جب آپ ایک عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے جو آ کر ظاہر سی بات ہے عوام کو اویئرنیس دی، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی جو ہے نا ان کی کامیابی ہے. اب عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو یہ کرنا چاہیے کہ عوام کم از کم جتنی جو باتیں آئی ہیں ان کو یاد بھی دلائیں کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، آپ اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں، تاکہ ان کو وہ یاد دہانی رہے. ابھی وہ کہاں سنیں گے؟ نہیں بالکل سن رہے ہیں، نہیں بالکل سن رہے ہیں. سننے کے دور چلے گا. قرآن پاک میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا بار بار تذکیر کرتے رہیں. کیوں تذکیر کی یاد دہانی؟ ہم لوگ جو میڈیا والے ہیں ہم بھی یاد دہانی کروا رہے ہیں، اور اسی طرح عوام کو بھی چاہیے کہ عمران خان صاحب آپ نے جو وعدہ کیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ جو یوٹرن ہے وہ عمران خان صاحب لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ شکر ہے، یہ تو مان گئے. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں کہ ابھی اگر ہم دیکھیں یہ جو سسٹم ہمارے اوپر مسلط ہے، اگر ہم اوورآل پاکستان میں دیکھیں تو بھی اس کو ہم جمہوریت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک مخصوص طبقے کو آگے لایا جاتا ہے ہر بار. اگر ہم پارٹی وائز دیکھیں، مثلا پیپلز پارٹی کو دیکھیں، اس میں بھی یہی سسٹم ہے. وہی بلاول ہے جو ایک کل کا بچہ ہے، اور گورنر، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے مشیر اس کے سامنے ماتھا ٹیکنے پہ مجبور ہیں. اس سسٹم سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ مثلا ہمارے پاس آئیڈیل ہے جماعت اسلامی، ان کا بھی ایک سسٹم چل رہا ہے. جماعت اسلامی آئیڈیل چل رہا ہے بالکل. یعنی اس وقت ہم اگر تمام جماعتوں کو دیکھیں، سیاسی، مذہبی، ان کو اگر رکھیں ایک طرف پہ، جماعت اسلامی کو دوسری طرف پہ رکھیں، تو ہمیں واضح فرق نظر آ رہا ہے. بالکل ان کا سسٹم بڑا اچھا چل رہا ہے، لیکن کوئی مجبوری بیچ میں آ رہی نہیں ان کا. لیکن کیا سکسیس ان کو کتنی ملی ہے، کامیابی کتنی ملی ہے؟ یہ سوال ہے نا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جماعت اسلامی کے پاس شرعیت نظام ہے، وہ چاہتے ہیں، اور ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم کسی طرح سے موروثیت، ہمارے جو جمہوریت اس میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن جماعت اسلامی میں بھی ہم نے دیکھا ہے قاضی حسین احمد رحمہ اللہ کے دور میں، قاضی صاحب کے دور میں، وہاں انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی کوشش کی اور بیٹی کو بھی کوشش کی لانے کی. تو کسی حد تک وہاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ متاثر ہیں ان چیزوں سے. پھر جماعت اسلامی کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہ موروثیت کے خاتمے کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ کامیاب ہوئے؟ نہیں ہوئے. تو موروثیت کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ موروثیت کو ختم کیسے کیا جائے. تو موروثیت کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے جو بنیادی کام ہے وہ آپ کو عوام کو بتانا ہوگا، عوام کو آگاہی دینا ہوگی، عوام کو شعور دینا ہوگا. اور عوام کو شعور کیسے آئے گا؟ عوام کو شعور تعلیم سے آئے گا. جب آپ کی عوام تعلیم یافتہ ہو جائے گی وہ فیصلہ کرے گی. اب پی ٹی آئی کے حوالے سے زیادہ تر جو ہم نے دیکھا وہ یہی دیکھا کہ یوتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اچھا بڑے اچھے موڑ پہ آپ آ گئے. آپ کہتے ہیں کہ عوام کے اندر شعور ہونا چاہیے. یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے یا جو ینگ جنریشن ہے وہ پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ ہے، خان صاحب کے ساتھ ہے. لیکن پھر اگر دیکھا جائے تو ان کا یہ شعور یہاں موروثیت کے آگے آ کے ماتھا ٹیک دیتا ہے. وہی میں نے بات کہی نا. ابھی آپ دیکھیں ضمنی انتخابات میں جو آج جو سچویشن رہی ہے، 7,500 کے قریب اوورسیز پاکستانیوں نے رجسٹریشن کروائی کہ وہ ووٹ ڈالیں گے. اور پہلی دفعہ پاکستان میں وہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. اور عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ بھی تھا اور تحریک انصاف اس پہ دعویٰ بھی کرتی ہے، بہت زیادہ کوششیں بھی کرتی ہے. اور آج جو آپ اگر کوئی اس طرح کا سسٹم ہو الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ ووٹنگ کو اوپن کرے، بتائے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں ووٹ ڈالنے والے کون لوگ ہیں اور سب سے زیادہ ووٹ کس کو ڈالا گیا ہے،
تو آپ کو جو میں سمجھتا ہوں ظاہری طور پر وہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو اوورسیز سے ووٹ ڈالنے والے لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے تحریک انصاف کے حامی ہوں گے اور وہ اس جماعت سے توقع رکھتے ہیں اور انہوں نے ووٹ ڈالا ہوگا. اور اب جو عوام آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو پھر یہ شعور نہیں دے سکے کہ موروثیت کا خاتمہ کر سکیں, وہ اسد کیسر کو اٹھا رہے ہیں, پرویز خٹک اپنے بیٹے کو اٹھا رہا ہے اور وہ سب رشتہ داروں کو, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ ایک دم سے سب سے ساری چیزیں نہیں ہوں گی. اور یہی تو پہلا سٹیپ ہے نا, پہلا انتخاب ہونا چاہیے تھا کہ یہ پہلے سٹیپ میں اس ہر چیز کا ایک لائحہ عمل ہوتا ہے. آپ دوبارہ سے انتخابات نہیں ہونے نا ہمارے پاس. مثال کے طور فرض کریں اگر انتخابات تو ہمارے پاس یہ 2 دفعہ ہو گئے نا. پہلا جو انتخابات تھے ابھی یہ ضمنی ہے, اس کے بعد 5 سال تک انتخابات نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, نہیں ہوں گے تو پھر یہ آگے اگلے سال یہ مرحلہ لائیں گے یا اس سے اگلے سال؟ دیکھیں کب لے جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہوگی, جب تک پاور تو آلریڈی سسٹم چینج کرنے کے لیے اس وقت تو ان کے پاس پاور ہے نا. پہلے ان کی حکومت بنی ہے, پنجاب میں بنی ہے, کے پی میں بنی ہے, وفاق میں بنی ہے, بلوچستان میں بھی کسی حد تک وہ ہیں, ادھر اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے کراچی میں, تو پاور تو لیکن پاور کیا ہے کہ وہ ابھی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ قانون سازی خود سے کر سکیں. مثلا اگر عمران خان کی حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان میں آج کے بعد موروثی سیاست کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے, تو کوئی بیٹا یا بھائی اس کے جو ہے وہ کسی کا اگر ممبر ایک بنتا ہے اسمبلی میں جاتا ہے تو اس کا متبادل اس کا بھائی چچا کوئی بھی آگے نہیں جائے گا. اگر وہ یہ قانون بناتے ہیں تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے ابھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر سے آپ کی بی این پی مینگل وہ ان کو حرکت دے رہی ہے کہ آپ ہماری وجہ سے کھڑے ہو, ادھر سے ایم کیو ایم والوں کی طرف سے ان کو پریشر آ رہا ہے. تو جب تک آپ کے پاس اکثریت ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر آپ کیسے قانون سازی کر سکتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موروثی سیاست کا اگر ہم نے خاتمہ کرنا ہے تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ عوام کو ہم شعور دلائیں, اور شعور تعلیم کے ذریعے آئے گا. جب ہم عوام کو شعور دیں گے, تعلیم دیں گے, تو وہ خود سے فیصلہ کرے گی. آپ ہمارے یہ جو انتخابات کا سسٹم ہے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ مثلا خان صاحب ہیں, خان صاحب نے 5 جگہ سے الیکشن لڑا تھا, 5 جگہ سے وہ الیکشن لڑا. خان صاحب تو 5 جگہ سے الیکشن لڑ سکتے ہیں, لیکن میرا تعلق اگر ایک حلقے سے, تو میں 5 جگہ ووٹ کیوں کاسٹ نہیں کر سکتا؟ ہاں بالکل, یہ تو سوچنے والی بات ہے. اسی لیے اب آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ پاکستان میں براہ راست صدارتی نظام ہونا چاہیے کہ عوام ایک اپنے لیے صدر کو منتخب کرے, اور پھر صدر اپنے ماتحت جو ہے وہ وزراء اور کابینہ کا از خود انتخابات کرے. براہ راست وہ ہونا چاہیے. جو پاکستان میں پارلیمنٹرین جو نظام ہے, پارلیمنٹ کا پارلیمانی نظام جو ہے, یہ کسی حد تک جو ہے اس سے بہتر جو ہے وہ صدارتی نظام ہے کہ براہ راست عوام وہ کرے. اور میرے خیال میں یہ عوام کو بھی اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ایک بندہ جو ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کو چلا سکتا ہے, اس کے اندر حیثیت ہے, وہ اس کو آگے لے کے جا سکے. اور اختیار تو ہونا چاہیے کہ ویسے یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے. مطلب ایک بندہ 5 سیٹوں پہ الیکشن لڑ لیتا ہے, اور پھر اس پہ نقصانات کتنے ہوتے ہیں, اخراجات کتنے ہوتے ہیں بے انتہائی. مثلا عمران خان صاحب نے 5 سیٹوں پہ الیکشن لڑا ہے, اور تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ 5 کی 5 جیت گئے ہیں یہ لوگ. عمران خان صاحب جیت گئے ہیں 5 کی 5 سیٹیں. تو اب اس پہ جو اخراجات ہوئے ہیں, پھر دوبارہ سے اس پہ اخراجات ہو رہے ہیں. تو یہ سسٹم ان کو بنانا چاہیے کہ ایک بندہ ایک ہی سیٹ پر الیکشن لڑے, اور ساتھ میں جو صدارتی نظام کی طرف اگر کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں, لوگ غور کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں وہ بھی نظام بہت اچھا ہے. اسے اگر اچھا, جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر ہے کہ یہ احمقوں کی حکومت ہوتی ہے, یعنی جمہوریت میں جو سلیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں, کیونکہ اس میں ایک عالم, ایک پڑھا لکھا اور ایک تعلیم یافتہ شخص ایک جاہل کے مقابلے میں دونوں آ کے ایک ہی جگہ ایک ہی انگوٹھا لگا دیتے ہیں. آپ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل, یہ تو اس طرح حل ہے ہمارے پاس. نیگیٹو جو ڈیموکریسی کے جو نیگیٹو چیزیں ہیں, نیگیٹو منفی جو چیزیں ہیں, ان میں یہ آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ان پڑھ اور ایک پڑھا لکھا, وہ دونوں, ایک ماسٹر ڈگری والا اور کسی نے اسکول بھی نہیں دیکھا, وہ دونوں کے ووٹ ایک ہی حیثیت سے برابر ہوتا ہے. اور یہی جو اسلامی نظام کا دعویٰ کرنے والے, اسلامی نظام کے علم بردار جو لوگ ہیں, جو خلافت کا دعویٰ کرتے ہیں, شرعیت اسلامی نظام کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کا یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ جمہوریت کیسی ہے کہ جس میں دونوں پڑھا اور لکھا اور جاہل دونوں برابر ہیں. تو لیکن اب پاکستان میں چونکہ ایک سسٹم ہے, اب آپ اس سسٹم کو اصلاحات کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایک دم ختم نہیں کر سکتے, یا ہم یہ مطالبہ کریں کہ اس کو ختم ڈیموکریسی غلط ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. ہم اس میں اصلاحات کر سکتے ہیں. مثلا ہم اس میں کوئی شرط لگا سکتے ہیں کہ جو ووٹ ڈالنے والے لوگ ہوں گے, وہ جس کو ووٹ ڈال رہے ہیں اس کی جس طرح سطح آئے گی آہستہ آہستہ, اس میں یہ شرط لگا سکتے ہیں کہ اس کی تعلیم اتنی ہونی چاہیے, یا پھر اس کے پوائنٹ اتنے ہوں گے.
اس طرح کر کے اس کو حل کیا جا سکتا ہے. لیکن وہی ظاہر سی بات ہے, ساری چیز اسی پر آ جاتی ہے, تعلیم کے اوپر آ جاتی ہے کہ جب آپ کی پورا جو معاشرہ ہے اگر وہ تعلیم یافتہ ہوگا. پاکستان میں اب دیکھیں جو ریشو ہے ایجوکیشن کی وہ 50 سے 52 ہے مثلا, کہ 50 کے زیادہ 50% جو لوگ ہیں وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں. تو اب ان کو اسکولوں میں لانا, ان کو ایجوکیٹ کرنا, جب تک اگر وہ اس طرح ایجوکیٹ ہو جائیں, تعلیم یافتہ ہو جائیں, اور پھر ظاہر سی بات ہے ڈیموکریسی میں بھی خود بخود اصلاحات ہو جائیں گی, اور اس طرح کی پھر ہمیں نوبت بھی نہیں آئے گی کہ پڑھا لکھا اور ایک ان پڑھ دونوں کے ووٹ برابر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو نئی حکومت آئی ہے اس کو غور کرنا چاہیے, اور ایجوکیشن کے حوالے سے اس حوالے سے بھی آپ کوئی وہ تجزیہ پیش کریں اپنا کہ سرمایہ دارانہ نظام ہے, یعنی ایک عجیب سسٹم ہے, جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہی الیکشن لڑ سکتا ہے. بالکل. اور ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس یعنی کچھ نہیں ہے, اس کی خواہش بھی ہے, اس کے اندر قابلیت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, تڑپ بھی ہے کہ وہ آگے بڑے, قوم کی خدمت کرے, نئی نسل کی خدمت کرے, ملک کی خدمت کرے, لیکن وہ آگے نہیں آ سکتا کیونکہ اس کے پاس اتنا وہ نہیں ہے, بینک بیلنس نہیں. موروثیت اور جو پاکستان میں جو سسٹم چل رہا ہے سیاست کا یا انتخابات لڑنے کا, یہ یقیناً ہم نے بھی دیکھا کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا. اور تو اس لیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, میں نے پہلے بھی کہا, ابھی بھی کہہ رہا ہوں دوبارہ, کہ ایجوکیٹ کرنا عوام کو. اور جو نئی حکومت آئی ہے اس کو بھی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ ایک اس طرح کا کوئی قانون بن جائے کہ اس بات پر انحصار نہ ہو کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہی الیکشن لڑ سکتا ہے, عام آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کچھ الیکشن کمیشن میں بھی اصلاحات ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو آگے آنے کا موقع ملے, اور اس طرح کی پابندی بھی ہونی چاہیے کہ جو سرمایہ دار ہیں, بالخصوص انتخابات کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ ان کے کسی کو بریانی کھلائی جا رہی ہیں, کسی کو سلائی مشینیں دی جا رہی ہیں, کسی کو سائیکلیں تقسیم کی جا رہی ہیں, کسی کو موٹر سائیکلیں دی جا رہی ہیں, اور باقاعدہ لوگوں کو پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں. بس اوقات میں اس کو اپنی عوام کا جو ہے نا قصوروار ٹھہراتا ہوں. عوام یقین دیکھیں, آپ کی عوام خود اتنی, اس کے لیے اب کون سی لاجک اور کون سے فلسفے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ووٹ کدھر دینا ہے. اس کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو بھیجا دیا ہے عقل, یہ بندے کو اتنا تو شعور ہوتا ہے کہ یار یہ میرے حلقے میں 3 آدمی ہیں, یہ کس طرح ہے. دیکھیں جب آپ کا میڈیا سب سے زیادہ جو ہے عوام کی جو ذہن اور سوچ بنانے والی جو چیز ہے, جو آپ کا میڈیا ہے, آپ کا میڈیا ایک ہوا بناتا ہے, جھوٹی خبریں چلاتا ہے, جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے کسی شخصیت کے بارے میں, کسی جماعت کے بارے میں, تو پھر لوگوں کا ایک ذہن بنتا ہے. پاکستان کی سوسائٹی میں کیا ہے کہ موچی جو جوتی سلائی کر رہا ہے وہ بھی تبصرہ کر رہا ہوتا ہے کہ جی نواز شریف نے اتنی کرپشن کی ہے, عمران خان کی حکومت یہ ہے, اس نے کچھ نہیں کیا, کچھ تبدیلی نہیں لائی, تبصرہ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کا میڈیا جو ہے وہ ایک ذہن بنا دیتا ہے عوام کا, اور پھر اس ذہن کے تحت عوام فیصلہ کرتی ہے. اور فیصلہ جس طرف, ظاہر سی بات ہے, ایک کرپٹ آدمی کو آپ کا میڈیا ایماندار ثابت کر رہا ہوتا ہے اور ایک ایماندار کو کرپٹ ثابت کر رہا ہوتا ہے. تو پھر ایسے ماحول میں کس طرح سے عوام فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو ہم نے جتانا ہے, کون ہمارے لیے بہتر ہے, کون نہیں ہے. تو اس لیے یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے, اور پاکستان کو جو نئی حکومت ہے, قوانین تو موجود ہیں کہ ہم ایک دن پہلے انتخابی جو مہم ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں, اور اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو, جس طرح ہم نے سنا کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اور پیسے دیے جاتے ہیں, لوگوں کو خریدا جاتا ہے, لوگوں میں پیسے تقسیم کیے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں واضح ہیں. اب تو میڈیا اتنا عام ہو چکا ہے کہ ابھی پچھلے ہم نے جو الیکشن ہوئے, ابھی ریسنٹلی جو ہمارے الیکشن ہوئے, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ لفافوں کے ذریعے پیسے تقسیم کیے گئے اپنے ووٹر کو دیے گئے. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ الیکشن سے پہلے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے, ہر جگہ پر ہوتا ہے کہ آپ کی سڑکیں بھی پکی ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ کے نالیاں بھی بن رہی ہوتی ہیں, اور آپ کے مسائل بھی الیکشن سے پہلے یا 2-4 مہینے پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں حل ہونا. تو یہ جو سسٹم ہے اس طرح کی چیزوں کو کرنے والا, پیسے انویسٹمنٹ کرنے والا, اس پر اگر نظر رکھی جائے, اس کو ختم کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ جو ہم دیکھتے ہیں جو کرپٹ لوگ یا موروثی لوگ یا سرمایہ دار لوگ, باپ بیٹا یا رشتہ دار سارے اکٹھے اسمبلی میں جاتے ہیں, تو یہ سسٹم ختم ہو سکتا ہے. تو اس کے خلاف اس کے بعد آگے چلتے ہیں. جمہوریت کیا ہے آپ نے اس کی وہ کر دی ہے, پھر اس کے بعد موروثی سیاست کا المیہ ہے ہمارے ہاں. اس سے آگے ایک اور مرحلہ ہے جب یہ پورا ایک سسٹم چلتا ہے جمہوریت کا,
یعنی نام نہاد جمہوریت کا، الیکشن کا، انتخابات کا، اس کے بعد ہمارے کچھ لیڈران وہ منتخب ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، ان کی حالت اظہار دیکھ کے پھر وہی اقبال کا شعر یاد آتا ہے فارسی والا کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آیت. بالکل وہاں پہ جو اخلاقیات کا ایک یعنی جنازہ نکلتا ہے، وہاں پہ جو اخلاقیات کا جو برا حال ہوتا ہے، ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا اسمبلی کے فلور پہ بیٹھ کے. بالکل. تو یہ اچھا، یہاں پہ ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ ہر پارٹی کو، پارٹی کے لیڈرشپ کو کیسے لوگوں کو آگے لایا جائے، اور پھر عوام کیسے لوگوں کو آگے منتخب کرے جو حقیقی طور پہ ان کے نمائندے بن کے جائیں. بالکل ہم نے یہی دیکھا ہے، جس طرح کہ ابتدا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم نے ابتدا سے آپ کا سسٹم اس طرح سے بنا دیا گیا ہے، جو آپ کی جمہوریت بنا دی گئی ہے کہ اس میں صرف وہی لوگ جمہوری نظام کے تحت منتخب ہو سکتے ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، یا جن کے باپ دادا رشتہ دار کوئی نہ کوئی حکومت میں رہا ہے، یا جن کے پاس جائیدادیں زیادہ ہے، یا جن کا اثر و رسوخ سوسائٹی میں یا معاشرے میں زیادہ ہے کسی بھی اعتبار سے، وہی لوگ آگے منتخب ہو سکتے ہیں. تو یہ سسٹم تو ابتدا میں ہم نے دیکھا ایسا ہی ہوتا ہے، اور پھر جب منتخب ہو جاتے ہیں لوگ، پھر ان کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں، ابھی حالیہ دنوں میں جو پارلیمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، سینٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے. سینٹ کے اندر مشاہد اللہ خان اور فواد چودھری آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ایسے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اب یہ مشہور ہو گیا ہے کہ وہ جو چیئرمین سینٹ ہے وہ بار بار کہتے ہیں جی اس چیز کو بھی حذف کر دیں، اس چیز کو بھی حذف کر دیں. حتیٰ کہ ایک عجیب سا لطیفہ بھی ہوا ہے کہ بندے نے انگلی ایسے ہلائی تو اس کو بھی کہا کہ اس کو بھی حذف کر دیا جائے. تو اس طرح کے یعنی کہ لطیفے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں. تو یہ جو تربیت جب شروع سے نہیں ہوگی، شروع سے ایسے بندے آگے نہیں آئیں گے جن کو سمجھ ہو کہ ہم ایک معزز جو ادارہ ہے اس کے رکن منتخب ہو رہے ہیں، ایک قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جو آئیڈیل جسے ہم نے بنانا تھا تاکہ دوسری دنیا جو ہے وہ پاکستان کو دیکھ کر اپنے نظام کو فالو کرے، اپنے سسٹم کو چلائے. اگر یہ چیزیں جب ان کے اندر نہیں ہوں گی، جب تربیت نہیں ہوگی، تو پھر اسی طرح کہ ہم جو یہ آئے روز جو عجوبے ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے رہیں گے. کبھی کسی کو گالی دی جا رہی ہے، حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے کے گربان پکڑے گئے، مار دھار پکڑے گئے. جس دن وزارت عظمیٰ کا حلف لے رہے تھے عمران خان صاحب، اس وقت ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی والوں کا گھیراؤ کیا نون لیگ والوں نے، اور جب شہباز شریف صاحب اپنی تقریر کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے جا کے ان کا وہ گھیراؤ کیا. تو یہ جو سسٹم ہے، یہ صرف اور صرف جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر جو لوگ منتخب ہو جاتے ہیں، یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے جن کے پاس صرف پیسہ ہے، تعلیم نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے. تو اس کو اگر ختم کرنا ہے، اور جو جتنے بھی لوگ ہیں پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں، سینٹ کے اندر ہوتے ہیں، جتنے بھی سیاستدان ہیں، ان کا مطمع نظر صرف اور صرف ایک کرسی تک پہنچنا اور اقتدار کو حاصل کرنا صرف اور صرف یہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانا. اب آپ یہ اپوزیشن کی صورتحال دیکھ لیں جو پاکستان کی نئی حکومت آئی ہے. ہمیں تحریک انصاف کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے ہم ان سے توقع جس طرح باقی عوام رکھتی ہے ہم بھی رکھتے ہیں، تو ان کے جو دعوے ہیں انہیں اپنے دعووں پر پورا اترنا چاہیے. ان کی نیت اور ارادے تو ٹھیک ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ اس فکر میں لگی ہوئی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کا ویک پوائنٹ ان کو ملے، یا کسی نہ کسی طرح سے وہ ان کے خلاف کوئی ایسی بات ان کو ہاتھ آئے، اور بسا اوقات تو وہ باتیں اور وہ چیزیں گھڑی جاتی ہیں تاکہ ان کو نیچے گرایا جائے اور کسی طرح سے ان کو فیل کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے، عمران خان صاحب کی موجودہ حکومت ہے اگر وہ آگے نہیں چل سکتی اور ان کو گرا دیا جاتا ہے، تو پاکستان کی جو عوام ہے وہ مایوس ہو جائے گی. وہ سمجھے گی کہ ہمارے ملک میں صرف دو ہی خاندان ہیں جو ملک کو چلا سکتے ہیں، یا تو پیپلز پارٹی ہے یا پھر مسلم لیگ نون ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو تبدیلی لا سکتا ہے یا جس کے ذریعے جو عوام کے مسائل حل کر سکتا ہے. تو اس لیے نہ صرف عوام کو، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. جو بالخصوص جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا نے اس وقت جو ہماری جو 22 کروڑ عوام ہے اس کے ذہنوں کو اس قدر مفلوج کر دیا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو خبر ہمارے پاس آ رہی ہے، یا جو چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے، کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. وہ ہر جھوٹی چیز کو صحیح سمجھ کے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر سچی چیز کو جھوٹا سمجھ کے اس کو رد کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بالخصوص جو میڈیا ہے، میڈیا کے ذریعے ہمیں عوام کی ذہن سازی کرنی ہوگی اور عوام کو آگاہی دینی ہوگی، عوام کو شعور دینا ہوگا، اور تبھی جا کر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے
کسی حد تک تبدیلی آ سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں تبدیلی یہ 4-5 سالوں کی بات نہیں ہے, یہ 1-2 مہینوں کی بات نہیں ہے کہ ہم توقع کریں کہ عمران خان صاحب بہت جلدی پورا نظام صحیح کر دیں گے, غربت اور مہنگائی ختم ہو جائے گی. اس کے لیے وقت لگے گا کہ 30% 40% یہ تبدیلی اگر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے. چلیں مین چیز یہ ہے مدنی صاحب کہ اللہ کرے کہ ہماری قوم کو کچھ سمجھ آ جائے. ناظرین, جمہوریت تو ایک تماشا ہے جو چل رہا ہے ہمارے ساتھ, لیکن اگر ہم آمریت اور جمہوریت کو مد نظر رکھیں تو پاکستان میں جب بھی کوئی ترقی ہوئی ہے, یہ نہیں ہے کہ میں اس کے حق میں ہوں, وہ یعنی آمریت کے دور میں ہوئی ہے. جب بھی پاکستان کو لوٹا گیا ہے تو جمہوریت کے دور میں لوٹا گیا ہے سب سے زیادہ. یہ اب ایک تاریخ پڑھ لیں. لیکن بہتری پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ جمہوریت جیسی کیسی بھی ہے, لنگڑار لولی ہے, لنگڑی ہے, بہتر ہے اس دوسرے کی بنسبت, کیونکہ عوام کو بنسبت دوسرے کی کچھ آزادی حاصل ہوتی ہے, اپنی اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے. آمریت میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑے سے خوف زدہ ہوتے ہیں. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فوراً اس نظام کو ختم کیا جائے. متبادل ہمارے پاس نظام ہے, لیکن اس کو اتنے جلدی اس کو اتنا یعنی لاگو کرنا اور لانا, اس کو پھر سسٹم میں یعنی داخل کرنا, یہ ٹائم اس میں لگے گا. لیکن جو موجودہ نظام ہے انتخابات کا ہے, جمہوریت کا ہے, سلیکشن کا ہے, اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. اور یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے, نہ اس کے لیے کوئی اتنا یعنی بڑا وقت چاہیے. اب اس کے لیے کیا وقت چاہیے کہ آپ نے کیسے آدمی کو آگے لانا ہے, اس کے لیے اب کون سے فلسفے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فوراً بھی حل کی جا سکتی ہیں. اس کے ساتھ حکومت کے ساتھ ساتھ اگر عوام کو دیکھا جائے, سرمایہ دار تو ہمارے اوپر مسلط ہیں, لیکن ان لوگوں کے مسلط ہونے میں جتنے وہ قصوروار ہیں اتنے ہی ہم عوام, ہم پاکستانی قصوروار ہیں. ہم ہی لوگ ہیں کہ جو انتخابات میں ملکی اور قومی مفادات کو پس پشت ڈال کے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر پوری قوم کو, پورے ملک کو چند احمقوں کے پاس گروی رکھ دیتے ہیں. پھر وہ جو کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. 5 سال تک وہی سسٹم چلتا ہے. یہ ہماری جو سوچ ہوتی ہے یا جو ہمارا ایک احمقانہ فیصلہ ہوتا ہے, یہ اس کا جو نتائج ہیں وہ پھر پوری قوم اس کو بھگت رہی ہوتی ہے. تو جب ہم اس طرح کے ایک سسٹم میں چل رہے ہیں, آواز تو ہم اٹھائیں گے کہ اس میں اصلاحات کی جائیں, اس کو چینج کیا جائے, یہاں پہ درستگی کی ضرورت ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تھوڑا سا اپنے دماغ کو استعمال کریں, عقل کو استعمال کریں. جب ہمارے پاس, ہمارے حلقے میں, میرے پاس 3 بندے ہیں, میرے حلقے میں 3 کینڈیڈیٹ ہیں, اس میں مجھے آزادی ہے کہ میں جس کو چاہوں سلیکٹ کروں, اس کا انتخاب کروں. پھر میں کیوں اپنا ذاتی مفاد دیکھ کے صرف چند ٹکوں کے بدلے یا ایک سڑک کے بدلے یا کچھ 100-150 فٹ پیپ کے بدلے یا نالی کے بدلے یا کچھ ایسی چیزوں کے بدلے میں اپنا ووٹ اسے دے کر پھر میں پورے 5 سال بھگتتا رہا ہوں. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی, اور ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کے انتخاب میں بجائے اس کے کہ بعد میں ہم روئیں, 5 سال پیٹیں, اپنے گریبان پھاڑیں, 5 سال سے قبل ایک دن ہم ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. مثلا آج کے ضمنی انتخابات ہوئے, جن لوگوں نے یہ سوچا کہ میرا ووٹ پاکستان کے لیے, میرا ووٹ قوم کے لیے, یقیناً انہوں نے تو کمال کر دیا. لیکن جن لوگوں نے یہ سوچا کہ مجھے اگر میں ووٹ دوں گا یا ووٹ سے قبل اس نے کچھ لیا ہو, 9,000 10,000 یا کچھ کام اپنا کرایا ہو, تو ایسے لوگوں کی وجہ سے پھر ہم پوری قوم یہ بھیانک نتائج بھگت رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ایسی صورتحال میں وہی سرمایہ دار, وہی ڈاکو, وہی لٹیرے آ کے ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں. 5 سال وہ ہمیں لوٹ کے اس کے بعد عیاشی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم رو رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلے پروگرام میں آپ ناظرین سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.
oh, 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 oh.